बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सहाफ़ी हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज असम्बली में दूसरे बिज़नेस के अलावा 3 मुसव्वदात क़ानून लाए गए थे। एक मुसव्वदा क़ानून ग्वादर यूनिवर्सिटी के एक्ट था और एक मुसव्वदा क़ानून एम्प्लॉइज़ बेनेवोलेंट फ़ंड से मुताल्लिक़ था। पुराना एक्ट ऑर्डिनेंस था 1960 का, इससे बेहतर एक्ट वो बना कर ले आए। हमने जो दो एक्ट थे उस पे हमने स्पीकर को भी मुबारकबाद दी, कैबिनेट को भी मुबारकबाद दी और चीफ मिनिस्टर को भी मुबारकबाद दी कि जी ग्वादर में जहाँ मिडल स्कूल्स या हाई स्कूल खोले जाते थे तो भी कहा जाता था कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर को खुदा ने इतना नवाजा है कि वहाँ यूनिवर्सिटी और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान की हैं। तो हमने उन दोनों पे उनके साथ हमने कहा कि अपनी मेहनत की, लेकिन एक तरीक़ाकार जो था वो हमने उनके सामने रखा। आपने शायद देखा होगा कि असम्बली में प्रोसीडिंग का एक तरीक़ाकार होता है, बिल आता है, फिर बिल पे गौर होता है, फिर उसके बाद दोबारा लाया जाता है, उसकी कमियां दूर की जाती हैं, बाद में वो बहस के लिए रखा जाता है। इन्होंने दोनों का एग्जम्पशन के लिए प्रोसीजर के हवाले से बिल्कुल गलत था और आज तक ऐसा शाज़ नादिर हुआ है कि प्रोसीजर से हट कर कोई कानून लाया गया। न कोई आग लग रही थी, न कोई सैलाब आ रहा था, न कोई ऐसा अजाब था, रूटीन में जाता। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में, ग्वादर के इंटरेस्ट में, यूनिवर्सिटी जो एक आला तालीमी दरसगाह है उसके इंटरेस्ट में हमने उनके साथ वो मान लिए कि जी ये दोनों कवानीन जो हैं, ये दोनों एक्ट सर आँखों पे हमने मंजूर किए। उसके साथ साथ उन्होंने इन दोनों एक्ट के अंदर एक गैर आइनी काला कानून छुपाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसकी निशानदेही की। ये कानून है स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। फिर उसके क्या है ये ज़रा देखने का है। उसकी अपॉइंटमेंट, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये 5 चीज़ें हैं। ये कानून है, ये भी एक्ट है। इसको ये लोग एक्ट कहते हैं जी। ये एक्ट बनाया जाए और एक्ट टोटल इस एक्ट के 12 दफ़ात हैं। ये टोटल एक एक्ट है जिसके 12 दफ़ात हैं और इन 12 दफ़ात में ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर 8 स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट कर सकेगा अपने लिए। स्पेशल मुआविन जिसको कहते हैं वो अपॉइंट करेगा, चाहे मिडल हो चाहे प्राइमरी हो, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन का कोई ज़िक्र इस पूरे ऑर्डिनेंस में नहीं है। और उसके बाद फिर ये कि उसकी टर्मिनेशन भी सीएम साहब की मर्ज़ी के मुताबिक होगी और जब सीएम चला जाएगा तो ये उसके पीछे भागती, या उसे आगे भागेंगे या उसके पीछे भागेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने अपोजिशन के जितने भी साथी थे उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा कि जी ये आप लोग अपने लोगों को नवाजने के लिए आपने ये हरबा इस्तेमाल किया है और ये कानून एक गैर काला कानून आप इसको लीगलाइज़ कर रहे हैं। असम्बली के ज़रिए आप इस कानून को मंजूर करवा रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में इस किस्म की गैर कानूनी कार्रवाई की मिसाल नहीं मिलती। ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, नायब तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक और तमाम महकमों में हज़ारों की तादाद में ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस चीफ मिनिस्टर की मदद के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं और वो काम को भी जानते हैं, काम कर भी सकते हैं। यहाँ जो तालीम भी नहीं दी गई है, काबिलियत भी नहीं बताया गया, उम्र भी नहीं बताया गया। हो सकता है कोई 50 साल का हो, वो उसको नवाजने की ज़रूरत पड़े, 70 साल वाले को नवाजने की ज़रूरत पड़े, 25 साल वाले को, 16 साल वाले को, जिसको भी नवाजे वो। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है बलूचिस्तान के साथ।
یہ پہلے تو غیر قانونی کارروائی ہوتی تھی، بعد میں اس کی تحقیقات ہوتی تھیں، لیکن غیر قانونی کارروائی کے لیے قانون بنانا یہ بلوچستان کے ساتھ ظلم ہے. ہم اس کالے قانون کو بالکل نہیں مانتے ہیں. ہم یہ لوگ تو ابھی اپنی حکومت کے نشے میں ہیں، لیکن ہم جہاں انصاف کا دروازہ ہوگا ہم اس کو کھٹکھٹائیں گے اور اس کالے قانون کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. ابھی ہمارے دوسرے ساتھی بھی آپ لوگوں نے شاید سن لیا ہوگا. میں ذرا اس میں ہمارے دوستوں کی اجازت سے ہم نے اس قانون کو اس لیے مسترد کیا ہے کہ ایک جانب حکومت کہہ رہی ہے، خود آن دا فلور انہوں نے کہا ہے منسٹر فائنانس نے، کہ ہمارا صوبہ اس وقت صرف ان کے پاس 80 کروڑ روپے پڑے ہوئے. یہ منسٹر فائنانس کہہ رہا ہے. جب آپ کا پورا بجٹ آپ کا خسارے کا بجٹ ہے، 61 ارب روپے آپ کا خسارہ ہے، اور وہ کہہ رہے پی ایس ڈی پی پہ ہم نے اتنے سوالات اٹھائے کہ پی ایس ڈی پی ہم ختم کریں، یہ کریں. اب یہ تمام اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اب اس پہ سالانہ کروڑوں روپے ان 8 آدمیوں پہ خرچ ہوں گے. ان کے الاؤنسز ہوں گے، ان کے مشاعرات ہوں گے، ان کے لیے گاڑی ہوگی، ان کے لیے آفس ہوگا. جب ایک جانب اتنا ہمارا صوبہ غریب صوبہ ہے، پھر اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ کر رہے. اور یہ سندھ حکومت نے کیا تو اسپیشل اسسٹنٹ سندھ ہائی کورٹ نے اس کو تمام کو ختم کیا ہے. لہٰذا یہ ایک غیر کانسٹیٹیوشن سے بھی یہ متصادم ہے. اگر آپ دیکھیں گے آئین کے جتنے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے اختیارات ہیں اور اس میں کابینہ کتنی ہوگی 18ویں ترمیم میں، یہ اصل میں ان کے کابینہ کا حصہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے 130 آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے، 129 کا دیا ہے، اس کے تحت یہ وزیر اعلیٰ آئین کا حصہ ہے. تو یہ غلط ہے، آئین سے متصادم ہے. ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. ہم ہر آواز اٹھائیں گے، عدالت جائیں گے تاکہ یہ اپوائنٹ نہ کر سکے. شکریہ. میرے خیال میں تھوڑی بات میں بھی کروں گا. بات یہ ہے کہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ یہ 3 مسودہ قانون جو آج اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ لایا گیا، جس میں 2 جو مسودہ قانون تھے اس پہ بھی ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ ٹیکنیکل اعتراضات کہ اگر اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ وقت دیا جائے، لیکن چونکہ وہ گوادر میں یونیورسٹی سے متعلق تھے یا ملازمین کے بینالملک فنڈ سے متعلق تھے، یہ تاثر نہ ہو کہ کل یہ کہا جائے کہ خدا نخواستہ اپوزیشن جو ہے یہ ان 2 مسودہ قانون کی مخالفت کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے متفقہ طور پہ وہ قرارداد ان کے ساتھ منظور کیا. اور ساتھ ہی جب یہ تیسری قرارداد تھی، جس طرح ملک صاحب نے کہا مسودہ تھا، وزیرے نے کہا، اس میں یہ تھا کہ یہ انہوں نے مل بیٹھ کے کچھ دنوں پہلے اس کو ڈیزائن کیا تھا، اور ان کے کچھ دوست جو ان سے ناراض ہیں ان کو نوازنے کے لیے بالکل اور ان کے نام بھی طے ہے کہ یہ 8 بندے کون ہوں گے، ان کے لیے باقاعدہ الاؤنسز، وہ جو الیکشن میں ہار گئے تھے ان کو نوازنے کے لیے. ایک طرف سے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اس کا بجٹ بھی ہے خسارے کا. ہم نے پی ایس ڈی پی پہ جو 1 مہینے بحث کیا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے خزانے میں صرف 81 کروڑ روپے ہے، جو صرف بلوچستان میں ایک لنک روڈ کے لیے ناکافی ہے. اتنے ظفر موج کو جو آج وہ لانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سوائے بلوچستان کے ساتھ ظلم کے، کیونکہ بلوچستان کا بجٹ پہلے سے کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو نوازنے کے لیے، اور یہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر 16 گریڈ سے لے کر 21 گریڈ کے تک آفیسرز موجود ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے معاونت کے لیے کافی ہے. وہ ٹیکنیکل لوگ بھی ہے، ہر شعبے میں وہ مہارت بھی رکھتے ہیں، اس کو چاہے کسی بھی شعبے سے ضرورت ہو، لیکن صرف اور صرف یہ ان لوگوں کو نوازنے کے لیے جو آج تک ان سے ناراض تھے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کالا قانون اس اسمبلی نے پاس کیا ہے بلوچستان کے عوام کے ساتھ. یہاں کی بلوچستان کے جو آبادی ہے 1 کروڑ 23 لاکھ، ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. ایک طرف سے بلوچستان میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہیں، لیکن دوسری طرف سے اس قسم کے قانون جو ہے اس طرح ہمیشہ ہماری حکومتوں نے، جو بھی حکومت آیا ہے، بلوچستان کو لوٹنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی ہے، اقدامات کی گئے. اس میں میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. باقی تو ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ ساری باتیں کی دوستوں نے، میں اس کو دوبارہ دہرانا اور ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے خود سنا. سب سے بڑی ادھر آ جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب نے، ہمارے دوستوں نے، سب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اور ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس کی مخالفت بڑے ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی کی. میں صرف دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت ہے، اگر وفاق میں میرے خیال میں یہ اتحادی بھی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے اراکین بھی بیٹھے تھے. ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بات کی جاتی ہے آسٹریٹی میجرز کی، یعنی کفایت شعاری کی بات کی جاتی ہے، پیسے بچانے کی بات کی جاتی ہے، ملک میں جو ہے قرضے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، چائے اور بسکٹ تک جو ہے لوگوں کو نہیں دیا جاتا، تو اس حالت میں اور بالخصوص گاڑیاں بیچنے کی، بھینسیں بیچنے کی بات کی جا رہی ہیں، تو وہاں پر یہ پہلے حکومت بلوچستان کی تو یہ نئی بھینسیں خرید رہی ہیں، اور ایسے بھینسیں جو حکومت بلوچستان کو سالانہ 5 سے 6 لاکھ روپے میں پڑے گی. آپ اس کو کوئی بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوگا، اس کے تمام اوور آل جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ منتھلی وہ 8 سے 9 لاکھ روپے سے زیادہ ہوں گے گریڈ ایک بندے کے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس، انفلوئنس محکموں میں دوسری جگہوں پر جو کریں گے وہ بلوچستان کے اوپر الگ سے بوجھ ہوگا. بلوچستان ویسے ہی کافی پچھلی جو حکومتیں تھیں بیڈ گورننس کے حوالے سے بدنام تھا. ہماری کوشش یہی تھی، ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں پچھلی جب بجٹ کے وقت بھی بات ہوئی دوستوں نے، ہم نے اس وقت NFC پہ بات کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بل میں کوئی بھی ایسی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ اسپیشل اسسٹنٹ بلوچستان کے لوگوں کو خلا میں لے جائے گا یا بلوچستان میں جو ہے پانی کا مسئلہ حل کرے گا، بلوچستان میں بجلی کا مسئلہ حل کرے گا، زراعت. مطلب یہ کون ہوں گے یہ اسپیشل اسسٹنٹس؟ اسپیشل یعنی خصوصی، یعنی یہ خصوصی لوگ ہونے چاہیے، اور خصوصی لوگوں کی تمام کوالیفیکیشن، جس طرح میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ آپ ان کی تنخواہوں سے زیادہ، مراحت سے زیادہ، ٹیلی فون کے بل سے زیادہ آپ لکھتے کہ یہ ایسے قابل باصلاحیت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے ہیں، دنیا کے ممالک کے لوگوں کو بھوک سے، پیاس سے، بے روزگاری سے نکالا ہے، غربت سے نکالا ہے. لہٰذا بلوچستان میں ایسے لوگ پائے نہیں جاتے، تو ہم نے کوئی 8-10 قسم کے اسپیشل لوگ لانے ہیں. تو میرے خیال میں فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوئی. یہ بلوچستان کی جو حکومت ہے، ہمیں بالخصوص ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اس کا نوٹس لے. اگر وہ اتحادی ہیں، بلوچستان میں اس طرح کا جو عمل ہو رہا ہے یہ خود عمران خان کی جو پالیسی ہے یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے آئین اور قانون سے ماورا ہے. آئین کے اندر کلیئرلی یہ دیا گیا ہے اسی لیے کہ جی آپ اپنی کابینہ کی تعداد مخصوص رکھیں گے. پہلی دفعہ جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اب یہ اس کی تعداد 8 مزید لوگ جب شامل ہو جائیں گے، ایسے سمجھے بلوچستان 32 اور 30 کی جو ہے کیبنٹ بن جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال میں دیکھیں ہم نہیں چاہتے، بلوچستان کی اسمبلی کا ایک پریسٹیجیس اس کی لیگل لیجسلیٹو حیثیت ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے معاملات کو عدالتوں میں لے جائیں. لیکن آج کے ان کے رویے سے ہم نے ان کو ٹیکنیکلی ساری چیزیں باتیں بتائیں. جو اس بل کو اتنی تیزی سے بنایا گیا کہ اس میں صفحہ نمبر تک ڈالنا بھول گئے، اس میں ٹیبل آف کنٹینٹ تک ڈالنا بھول گئے. دوسری بات جو چیف منسٹر پڑھ رہا تھا ان کی تنسیخی کا ذکر نہیں. یعنی اگر اس میں آپ دیکھیں اپوائنٹمنٹ اینڈ ٹرمز آف آفس، اس کا سیکشن 1 ہے، اس میں لکھا ہے جی یہ اسپیشل اسسٹنٹس کی میعاد اس وقت ختم ہوگی جب وزیر اعلیٰ کی میعاد ختم ہوگی. اگر یہ اسپیشل اسسٹنٹ اس دوران اپنے ملازمت کے دوران اپنی جو بھی اس کی جو خدمات ہوں گی، اگر یہ کرپشن میں پایا گیا، اگر یہ کسی اور جو ہے مس کنڈکٹ میں پایا گیا، تو اس کا مطلب یہ نکالا ہی نہیں جائے گا جب تک وزیر اعلیٰ نہیں نکلا ہے. تو یہ تو دیکھیں انہوں نے خود اس طرح کی جو اپنے لیے مسائل بنا دیے. اسپیشل اسسٹنٹ پہ 1000 قسم کے اکاؤنٹیبلٹی کے کیس آ سکتے ہیں. یہ چیزیں بڑی تسلی کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور سب سے زیادہ ان کے اختیارات کا تعین کیا جاتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کا تعین بل میں ہوتا ہے، ان کے مراحت کا نہیں ہوتا. یہ صرف مراحت پر مبنی بل تھا، تو اس لیے ہم نے اس کی مخالفت کی اور ہم نے واک آؤٹ کیا ہے تمام اپوزیشن نے، اور اس کو ہم آگے بھی لے جائیں گے. اگر ضرورت پڑی ہم سڑکوں تک بھی اس تحریک کو لے جائیں گے. 1 لاکھ روپے تنخواہ، گاڑی، ہاؤس رینٹ 50,000، اس کے علاوہ ڈی اے ٹیلی فون، پورا وزیر ہے. ایک آدمی پہ 8-9 لاکھ. آپ کوئی سوال وغیرہ آپ لوں گا؟ آج آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا تھا، کیا اگلے اجلاس میں بھی واک آؤٹ برقرار رہے گا یا صرف آج کی اجلاس تک ہی رہے گا؟ اصل میں آج کے اس قانون کو تو یہ تو ہمارے احتجاج کا ایک حصہ ہو گیا. اسمبلی تو کسی کی نہیں ہے، ہم تو اسمبلی کے ممبر ہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں. جو بھی غلط قدم دوبارہ اٹھے گا اس کے بھی خلاف ہم ادھر بھی احتجاج کریں گے، جہاں بھی احتجاج ہو سکے گا وہ کریں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ کی خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اس غیر قانونی عمل کے ہم خلاف ہیں. یہ تو کہنے کا مطلب سوشل میڈیا پہ بڑا
बहरहाल ये खुद हालात अगर ये इस तरह हुकूमत अपने करते खिलाफ रहे, खुद अदम एतमाद ला रहे हैं, लग रहा है। ये तो गवर्नमेंट खुद कर रही है अब अपने अवाम साथ। का एतमाद तो खो चुके हैं। देखें, बड़ी बात होती है, देखें कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत या गवर्नमेंट होती है, उसकी लेजिटिमेसी वो अवाम से आती है। जो ये अवाम में अपना एतमाद तो वैसे ही खो चुके हैं। आप देख रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि जी 88 करोड़ 81 करोड़ है, सिर्फ एक कार रैली पे आज हमने जिक्र किया 10 करोड़ रुपए इस पे लागत आए। इससे पहले भी इसी तरह ग्वादर में रोज़ाना इस तरह की जो फंक्शंस ये लोग करवाते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर या अवाम के ऊपर 10 से 15 करोड़ रुपए का बोझ आता है। तो हम ये समझते हैं कि अवाम का एतमाद खो चुके हैं। इंशाल्लाह जो भी हमारी अपोजिशन की जमातें हैं, ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात होगी, जब हम किस पोजीशन में होंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कार्रवाई में ये चीज़ हमें देखने को मिला कि हुकूमती अरकान जो थी वो बार बार खासकर स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि अपोजिशन लीडर नहीं है इसीलिए हमें कमेटियाँ बनाने में मुश्किल पेश आ रही। आप एक नाम हमें दे दें तो आप क्या कोई नाम जल्दी हो जाएगा? ये हमारा काम है। हमारे काम में उनकी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल कमेटियाँ बनती है, अभी कल एक कमेटी बनी है, उसमें कौन सी उन्होंने अपोजिशन से मांग पूछा है? अपोजिशन लीडर का नाम कब तक? जल्द इंशाल्लाह, जल्द इंशाल्लाह। कोई किसी भी मामले के लिए कमेटी बन सकती है, सारे लोग बैठे हैं। आज सब ने अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया, आपने खुद देखा, कोई भी कम नहीं था। इंशाल्लाह लेकिन जल्द होगा।